नाज़रीन आदाब, 30 जून 2022 मुताबिक 29 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी हंगामे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाएंगे। अदालत ने कहा कि फिलहाल हम महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को नहीं रोक सकते, इसलिए तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गवर्नर के हुक्म पर रोक नहीं लगा सकते, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप इस पर काउंटर फाइल कर सकते हैं। दीगर केसेस में 11 जुलाई को मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। इससे कबल ठाकरे कैंप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने के हुक्म को चैलेंज किया था, जिस पर तवील समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक और रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को जुमेरात को होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की इजाजत दे दी है। दोनों रहनुमा PMLA से मुतालिक मामलात में जेल में है और उन्होंने बुध को ही सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे हुकूमत के फ्लोर टेस्ट में वोट देने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी थी। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से कबल ही महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ कानून साज कौंसिल की रुकनियत भी छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बुध की रात फेसबुक लाइव के जरिए आवाम से खिताब किया। उद्धव ठाकरे ने अपने खिताब में बागी एकनाथ शिंदे धड़े को निशाना बनाया। ठाकरे ने कहा कि हमने जिन रिक्शा वालों, चाय वालों को लीडर MLA बनाया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। उदयपुर कत्ल मामले को लेकर मुल्क के दानिशवरान हजरात के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं ने भी सख्त मजम्मती बयान दिए हैं। इस वाक़े की नज़ाकत को देखते हुए आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने अवधनामा से बात करते हुए अपने एक बयान में कहा कि जो वाक़या अभी राजस्थान में पेश आया वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और मजहबी इख्तिलाफात का हल तशद्दुद के जरिए हरगिज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करेगी। उधर मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने सरकार से कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उन शरपसंद अनासिर के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाए जिनके इश्तियाल अंगेज बयानात की बुनियाद पर मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अगर शरपसंदों और इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की गई होती तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मौलाना सुफियान निजामी ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि दोबारा ऐसा कोई कदम न उठाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि किसी भी मजहबी मुक़द्दस शख्सियत की शान में गुस्ताखी करना एक संगीन जुर्म है। BJP की तर्जुमान और नुमाइंदे निपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इहानत की हरकत की है वो मुसलमानों के लिए बेहद तकलीफ देह है। नीज हुकूमत का इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना जख्म पर नमक रखने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेना और किसी शख्स को बतौर खुद मुजरिम करार देकर कत्ल कर देना निहायत काबिल मजम्मत हरकत है। बता दें कि उदयपुर केस की तहकीकात अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दी गई है। इस खबर के मुताबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की सदारत में हुई रियासती काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव कर दिया गया है। इसका मुतालबा पिछले कई अरसे से किया जा रहा था। और न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की भारत में गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज कहा कि सहाफ़ियों को उनकी तहरीर, ट्वीट और कहने पर जेल में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोगों को हिरासा किए जाने के खतरे के बगैर इजहार राय की आज़ादी हो। साफी जुबैर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन डुजार्क ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आज़ादी से इजहार ख्याल करने की इजाज़त हो। सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर इजहार ख्याल करने की इजाज़त होनी चाहिए बगैर किसी धमकी या हिरासा किए हुए। खानवादा खतीब अकबर की जानिब से सईदुल मिल्लत हाल शिया कॉलेज विक्टोरिया स्टेट लखनऊ में खतीब अकबर मौलाना अतहर की खुदनविश्त सवाने हयात अतहर बज़बान अतहर के इजरा की रस्म अंजाम दी गई। ये किताब खतीब अकबर ने अपनी जिंदगी के आखिरी ज़माने में तहरीर की थी। रस्म इजरा की निजामत के फ़राइद प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी ने अंजाम दिए। मौलाना यासूब अब्बास ने हजरात उलमा, खुतबा, शोरा, मरसिया खान हजरात, मातमी अंजुमनों, कौमी इदारों से वाबस्ता हजरात और हजरात मोमिनीन की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा कि ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं इस अहम मौके पर हाजिर हुआ। हम सब उनके मुरीद हैं और हम सब इल्म के रास्ते पर चलेंगे।
مولانا سائم مہدی صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ خطیب اکبر کی سوانح کا بار بار اجرا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نجف اشرف میں اجرا ہوا، اس کے بعد جرمنی میں ہوا اور آج ان کے وطن لکھنؤ میں اجرا ہو رہا ہے۔ لرننگ لنکس فاؤنڈیشن کی طرف سے ماسٹر کارڈ کے تعاون سے منعقدہ پروگرام کے تحت لکھنؤ میں کاروباری خواتین کے لیے ایک ترغیبی اور سرٹیفکیٹ تقسیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں موجود خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے کہا کہ خواتین سماج کا آئینہ ہوتی ہیں، انہیں بس ایک بہترین پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے۔ وہ خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے ملنے والی تربیت اور گرانٹ کی رقم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور خواتین کو حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں سے بھی انہوں نے واقف کرایا۔ ادے پور میں کنہیا لال کے قتل پر غم کا اظہار کرتے ہوئے ایس پی صدر اکھلیش یادو نے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ادے پور میں وحشیانہ قتل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج معاشرے کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا اور ملک کے بھائی چارے کو نفرتوں میں جکڑنے سے بچانا ہوگا تاکہ ملک کے امن و سکون کے دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اتر پردیش کے وزیر تعمیرات عامہ جتن پرساد نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے نقل و حمل اور ہائی وے نتن گڈکری سے اتر پردیش میں CRIF اسکیم میں ریاست کا الاٹمنٹ بڑھانے، نئے قومی شاہراہوں کی تعمیر کرانے اور ریاست میں 250 ریلوے کراسنگ کے اوپر اوور برج بنانے کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ریاست میں شاہراہوں کے فروغ کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن بھی پیش کیا۔ میٹنگ میں مرکزی وزیر نے مالی منظوری جلد جاری کرنے کی ہدایت وزارت کے افسران کو دے دی ہے۔ ادارہ مقصد حسینی کے صدر اور شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے ممبر مولانا سید رضا حسین نے آج عباس باغ کربلا لکھنؤ میں غیر قانونی تعمیر ہو رہی عمارت کو توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے غیر قانونی عمارت کی اینٹیں توڑ ڈالی۔ آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی کی قیادت میں وقف بورڈ کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آج مولانا کلب جواد کے ہمراہ شیعہ وقف بورڈ کے ممبر مولانا سید رضا حسین رضوی اور دیگر افراد نے کربلا عباس باغ کا دورہ کیا اور غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ روکا۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق راجستھان کے ادے پور میں نپور شرما کے حامی کے بہیمانہ قتل کے بعد کانپور کی انتظامیہ اور پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ LIU بھی ایکٹیو ہے اور سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ادے پور میں BJP سے نکالی گئی نپور شرما کی حمایت پوسٹ کرنے والے درزی کے بے رحمانہ قتل کے بعد پورے اتر پردیش میں الرٹ جاری ہے۔ ساتھ ہی پولیس وقتاً فوقتاً گلیوں میں روٹ مارچ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر بھی خصوصی نظر رکھے ہوئے ہے۔ نپور شرما کے حامی کے قتل کے بعد ہندو تنظیموں میں زبردست غصہ ہے۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بجرنگ دل کے کارکنوں نے بدھ کو دہشت گردی کا پتلا بھی جلایا۔ پانی زندگی ہے مشن کے تحت ترقیاتی بلاک دیوبند کے میٹنگ ہال میں ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ جل شکتی کی جانب سے بلاک سمیتی کے ممبران کو کٹ تقسیم کی گئی، ساتھ ہی پانی کی جانچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ تربیتی کیمپ کا افتتاح بلاک افسر اعظم علی نے کیا۔ اس موقع پر جل مشن کے انچارج انکر شرما نے بتایا کہ پانی زندگی ہے مشن کے تحت گاؤں پنچایتوں کے ہینڈ پمپوں کے پانی کی جانچ کی جائے گی اور ٹیسٹ کے لیے اسے لیب میں بھی بھیجا جائے گا۔ تربیتی کیمپ میں 40 گاؤں پنچایتوں میں سے سمیتی کی تقریباً 200 خواتین اور گاؤں پردھان کے نمائندے موجود تھے۔ موصول خبر کے مطابق دیوبند شہر کے رہنے والے چاند میاں انصاری کے 22 سالہ بیٹے محمد شان نے مشتبہ حالات میں اپنے گھر کے اوپر بنے کمرے میں جا کر تمنچے سے اپنے سر میں گولی مار لی۔ گولی کی آواز سن کر اوپر کمرے میں پہنچے اہل خانہ نے محمد شان کو زخمی حالت میں سرکاری اسپتال میں داخل کرایا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مورچری بھیج دیا ہے۔ CO دیوبند نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے، جانچ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی نظر میں معاملہ خودکشی کا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ بریلی کی خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادہ نشین حضرت مہدی میاں کی قیادت میں ایک وفد بریلی ضلع مجسٹریٹ کی رہائش گاہ پر پہنچا اور نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادہ نشین نے کسی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہو۔ سجادہ نشین کی قیادت میں خاندان نیازیہ کے معزز افراد نے اپنے ہاتھوں میں کالی پٹی باندھ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورنڈم ضلع مجسٹریٹ کے سپرد کیا۔ میمورنڈم دینے کے بعد کمال میاں نیازی نے کہا کہ نپور شرما کے خلاف صرف معطلی کی کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف BJP اپنی سابق ترجمان کو پناہ دینے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ مرکزی حکومت بھی نپور شرما کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ فیض العلوم خانقاہ بوڑیا میں قائم رویت ہلال کمیٹی ہریانہ کے صدر الحاج حافظ حسین احمد قادری مجددی نے اپیل کی ہے کہ آج ماہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور ماہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کا امکان ہے، اس لیے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کی صورت میں اپنے علاقے کی رویت ہلال کمیٹی یا دینی
اداروں کو مطلع کریں تاکہ قمری تاریخ کا حساب صحیح اور درست رہ سکے اور دینی کام میں شرکت سے ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ اس ماہ چاند دیکھنے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ جیسی عظیم عبادت اسی ماہ میں ہونا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیل کے اراکین اسمبلی نے گزشتہ روز متفقہ طور پر پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے ایک بل کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کا اس اقدام نے ملک کو 4 سال سے بھی کم عرصے کے دوران 5ویں انتخابات کی جانب دھکیل دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی قیادت میں حزب اختلاف کے اراکین گزشتہ ہفتے سے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اس کی تحلیل سے متعلق بل پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ حکومتی اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کی فوری منظوری چاہتی ہے، جبکہ نفتالی بینٹ نے اعلان کیا تھا کہ ان کا 1 سال پرانا 8 جماعتی اتحاد اب مزید ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ میعاد ختم ہونے سے پہلے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطلب ہے کہ نام نہاد مغربی کنارے کا قانون اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک نئی حکومت اقتدار میں نہیں آ جاتی۔ چین نے G7 ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اپنے اقدامات کے ذریعے دنیا میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین نے G7 ممالک پر غیر ذمہ دارانہ طور پر دنیا کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کے گروپ نے غیر ذمہ دارانہ اور اخلاقیات کے احساس سے عاری تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چین نے آگاہ کیا ہے کہ G7 ممالک غاصبانہ رویہ ترک کریں اور چھوٹے ممالک کو بھی عالمی منڈی میں پھلنے پھولنے کا موقع دیں، جس کے لیے چین بیلٹ اینڈ روڈ جیسے منصوبے بنا رہا ہے۔ واضح رہے کہ G7 گروپ ترقی یافتہ ممالک برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے وینا میں دسمبر 2021 سے روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جو مارچ 2022 میں موقوف ہو گیا۔ اس وقت سے بعض ممالک من جملہ قطر نے ثالثی کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے پیغامات پہنچائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں ایک بیان میں کہا کہ امید ہے کہ یہ مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ہوں۔ در حقیقت جو چیز مذاکرات کو حتمی نتائج تک لے جا سکتی ہے وہ پابندیوں کی مکمل منسوخی اور ممکنہ سمجھوتے سے ایران کے مفادات کے حصول کی ضمانت ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ ان کی حکومت نئی حکومت کی تشکیل تک اپنا مشن اور سرگرمیاں جاری رکھے گی اور اسی لیے عراق کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت تشکیل دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی مفادات کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے اپنے دورے ریاض اور تہران کو نہایت خوشگوار قرار دیا اور کہا کہ ان تعلقات اور توازن نے پوری دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ عراق اپنی تاریخی بنیاد رکھتا ہے اور اس کا مقام اور پوزیشن تعلقات کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرے گا تاکہ علاقے میں استحکام پیدا ہو اور تمام ممالک جنگ یوکرین کے منفی اثرات مرتب ہونے کی روک تھام کر سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ترکی، فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان طے پانے والے سہرخی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس معاہدے سے اتحادیوں کا نیٹو میں شامل ہونے کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کو مدعو کرنے کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ مسٹر بائیڈن نے منگل کو کہا کہ ان کی رکنیت سے نیٹو کی اجتماعی سلامتی کو تقویت ملے گی اور پورے بحر اوقیانوس کے اتحاد کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل، اپنے اتحادیوں اور کانگریس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ان کا اپنے اتحاد میں جلد استقبال کر سکیں، جیسا کہ ہم میڈرڈ میں اس تاریخی نیٹو سربراہی اجلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ متحد اور پرعزم ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔